नहमदहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। बेशक अल्लाह ताला अपने वादे का पाबंद है, वह अपना वादा पूरा करेगा जो उसने वादा किया है। उसी वादे के तहत उसने यह कुरान हम पे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, जिनके जरिए आज हम तक पहुंचा है। इस कुरान में अल्लाह ताला कहता है, कहो क्या? कहो कुलिया अहलिल किताब तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम इल्ला नाबुदु इल्लल्लाह। कहो कि आओ उस बात की तरफ जो हम में तुम में एक सा है कि हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करेंगे और शिर्क नहीं करेंगे। यह बात अल्लाह ताला ने पिछले किताबों में ये उतार दी है और उन सब किताबों पर मोहर लगाने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर बना करके भेजा। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में आए तो उन्होंने यही दावत दिया यहूदियों और ईसाइयों को भी कि आओ उस बात की तरफ जो हम में तुम में एक सा है, जो तुम्हारी किताब बताती है उस किताब की तरफ तुम आ जाओ। यह बात अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह व्यवस्था बता करके सारे दुनिया के लोगों को यह बता दिया कि ऐ लोगों सुन लो, जितनी दुनिया मैंने अब रखी है उस सब के पास तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पहुंच जाएंगे। अब यही तरीका होगा तुम्हें कौमों के लोगों को दावत देने का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा में आखिरी खुतबा ये देते हुए कहा कि ऐ लोगों, जो हाजिर हैं वो गायब तक पहुंचाएं, और उसी गायब तक पहुंचाने का जिम्मा हमने लिया, क्योंकि जो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके ऊपर ये जिम्मेदारी हो जाती है कि ये हक का कलमा लोगों तक पहुंचाए। और जब तक आप लोगों को पहुंचाते नहीं हैं तब तक अल्लाह ताला कहता है कि वो इस बात के गुनहगार साबित नहीं किए जाएंगे कि जब तक से तुम अपना फर्ज अदा नहीं कर देते हो। अब भारत में इस काम का तो मतलब ही बदल गया, क्योंकि भारत में लोग ये दावत सिर्फ मुसलमानों को देते हैं। हालांकि उम्मत मोहम्मदिया इस रुए जमीन पर एक एक शख्स जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद आया है वो सब मोहम्मदिया है और सबको इस कलमे की प्यास है। दुनिया के सारे इंसानों तक यह कलमा पहुंचेगा, तब जाकर के अल्लाह ताला उनके ऊपर यह तय करेगा कि अजाब नाजिल करे या न करे। भारत के मुसलमानों यानी उलमाओं ने तो यह तय कर लिया कि हमें जो है किसी भी गैर मुस्लिम का किताबें नहीं छूना है, चाहे उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ जाए, चाहे अल्लाह की सिफात आ जाए। छूने से उन्हें डर लगता है। ये शैतान का बहुत बड़ा चाल है। जब इस आयत से आप हट गए जो अभी मैंने पढ़ी कि कुलिया अहलिल किताब तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम इल्ला नाबुदु इल्लल्लाह, तो अब उसके काम को करोगे कैसे? तो अल्लाह ताला कहता है कि जिस काम पर मैंने तुम्हें लगाया है, अगर वो काम तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें हटा करके दूसरे लोगों को लाऊंगा। आज उम्मत मोहम्मदिया यानी जो मुसलमान है इस बात पर सीना चौड़ा किया हुआ है कि अब कोई दूसरी कौम नहीं आएगी, दूसरी उम्मत नहीं आएगी, ना दूसरा नबी आएगा ना दूसरी उम्मत आएगी। तो अल्लाह ताला मजबूर है कि वो हम ही से काम लेगा। नहीं, वो पलट देता है। वो जो अल्लाह के न मानने वाले हैं उनसे काम ले लेता है। तुमने देखा नहीं पीछे तातारी का वाकया आया होता है, तातार के अफसाने से पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। आज जो लोग बुत परस्ती कर रहे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, जो अल्लाह के नाफरमान है, कल अल्लाह उनके दिलों को बदल करके वो अपना काम ले सकता है। और जो ये काम अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया को सौंपी थी, अगर वो नहीं करेगी उनको हटा के माजूल करेगा और दूसरा लेकर के आएगा। वरना मैं कहता हूं, ऐ अपने आप को मुसलमान कहने वाले, उस अल्लाह के किताब की तरफ रुजू करो जो आखिरी वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुम में दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं,
ایک اپنی سنت اور دوسرا کتاب اللہ۔ آج اللہ کی کتاب اس بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے، کیا سمجھاتی ہے؟ سورہ انعام اور آیت نمبر 131 میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو پیغمبر آتے جاتے رہے اور کتابیں نازل ہوتی رہی تو اس لیے کہ تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ آج جو بھی بھارت میں مسلمانوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کا دور ہے، وہ اس بات کو کہتا ہے کہ تم نے اپنا کام نہیں کیا، اور جو تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے ابھی میں اسے چھوٹ دوں گا۔ کیوں؟ کہ جس کام کو لیے تم نے بیڑا اٹھایا تھا کہ اللہ تیرا کلمہ میں لوگوں کے ہر انسان کے تک لے جاؤں گا، وہ کام تم نے نہیں کیا ہے، تم چھوڑ دو، بول دو کہ میں اب اس کام سے فارغ ہوں۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے گا کام لے لے گا۔ آگے دیکھیں کیا کہتے ہیں خدا، کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے رہنے والوں کو کچھ بھی خبر نہ ہو۔ کل اللہ کے یہاں جب اٹھائے جائیں تو وہ کہیں کہ اللہ تیرا کوئی بندہ میرے پاس نہیں آیا جو مجھے بتاتا کہ حق کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ جب میں علماؤں سے بات کرتا ہوں جو پڑھے لکھے تھوڑے سے علم رکھتے ہیں، ان سے میں بات کرتا ہوں تو کہتا ہوں کہ یہ بتائیے بھارت کے لوگوں یعنی غیر مسلموں میں تبلیغ کون کرے گا؟ تو یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ جو کتابیں ہیں کیا وہ سب اللہ کی کتابیں ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ آپ یہ مت مانو کہ اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن جو اللہ کی صفات ہے اس کو مان کر کے انہیں اللہ کی بات بتاؤ۔ اچھا، پھر میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اچھا یہ بتاؤ، اگر یہاں اللہ کی کتابیں نہیں اتری اور یہاں کوئی نبی نہیں آئے، یہ کلمہ ہم سے کیا کہتا ہے؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ یہ کلمہ ہم سے کہتا ہے کہ اے لوگو، تم کسی بھی خطے میں جاؤ گے، کہیں بھی جاؤ گے تو وہاں تمہیں اللہ کی کتاب ملے گی، اور میں پیچھے وہاں رسول بھیج چکا ہوں۔ بشرطے رسول تو تمہیں نہیں ملیں گے لیکن کتابیں تمہیں ضرور مل جائے گی۔ اللہ اپنی بات یعنی حق قائم کرنے کے لیے ان کتابوں کو کوئی ابھی بدل نہیں پائے گا، جو بات ابھی آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ کرا ہوا ایک شخص کلیوگ کے قریب میں آئے گا، لنگی چھیدی جو ختنہ کرا ہوا ہوگا، شکاہی جو جٹا دھرن نہیں کرے گا، سرمشو دھاری جو داڑھی کو بڑھائے گا، سرو بھکشی شاکاہاری و مانساہاری دونوں ہوگا، اچ آلہ بھی تیز آواز میں اذان دے گا، تسمان مسلم تو اس کے مسلم سنسکار ہوں گے، اور جب وہ آ جائے گا تو لوگوں کے بیچ میں حق بات رکھ دے گا، اور وہ کلیوگ میں آنے والا صرف ایک ہی اوتار ہوگا، انتم اوتار، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور یہ آج اتر پردیش میں ہے اور ایک نیک انسان ہے جنہوں نے اس وید منتر کو پڑھا اور یہ بات ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کتابوں میں اس کی نشانیاں کو عیاں کر رکھا ہے، جو اسے ڈھونڈے گا اسے مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ سنت ہے، ایک تو کتاب اور دوسرا ٹیچر۔ تو کتاب تو ان کے پاس ہے لیکن ٹیچر یعنی اللہ کے رسول اللہ کے خلیفہ تھے، اور تم خلیفۃ الرسول ہو، تم رسول کے حیثیت سے جاؤ انہیں کہو کہ میں کہتا ہوں کہ وہ جو کتاب ہے تمہارے پاس سچ ہے، اور ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اسلام کا کلمہ پڑھ لے، آپ فلاح ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو میں کیا کروں گا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو پیغمبر آتے رہیں اور کتابیں نازل ہوتی رہی تو اس لیے کہ تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے رہنے والے کو کچھ خبر بھی نہ ہو، اور سب لوگوں کے اعمال کے لحاظ سے درجے مقرر ہے۔ سب لوگوں کے اعمال کے لحاظ سے درجے مقرر ہے۔ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے کان میں یہ آواز دی گئی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہمارا ایک درجہ ہے، لیکن وہ جو غیر مسلم میں پیدا ہوئے ہیں اور ان کو جب کوئی دعوت دیا، انہوں نے اپنے دھرم کو یعنی کہ جد و جہد کر کر کے اللہ کے اس کلمہ کو قبول کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہیں 2 درجے ہیں۔
تو یہاں کہتا ہے کہ عمل کے لحاظ سے درجے مقرر ہیں، اور جو لوگ اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں خدا ان سے بے خبر نہیں ہے. چاہے کوئی برا کام کرے اس سے بھی بے خبر نہیں، کوئی بھلا کام کرے اس سے بھی بے خبر نہیں. اور تمہارا پروردگار بے پرواہ اور رحمت کے لائق ہے. اگر کوئی برائی کر رہا ہے اسے کوئی ابھی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی موت ہوگی اور میں اسے واپس، جب وہ میرے پاس آئے گا میں اس سے حساب اکیلے لے لوں گا. اور رحمت والا ہے کہ اسے کوئی مانے یا نہ مانے، اسے خدا کوئی مانے یا نہ مانے، جانے یا نہ جانے، اس کی عبادت کرے نہ کرے، پرستش کرے نہ کرے، اس کی رحمت دونوں ہاتھوں سے کھلی ہوئی، اسے دے رہا ہے وہ سب کچھ. جو اسے مان رہا ہے اسے بھی دے رہا ہے، جسے نہ مان رہا ہے اسے بھی دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کرم کسی پہ کرنے کو مجبور نہیں ہے، وہ اپنے کام میں اپنا حکمت رکھتا ہے. کچھ شک نہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ پورا ہونے والا ہے، اور تم خدا کو مغلوب نہیں کر سکتے. کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ قیامت آنے والی ہے، اب وہ آنے والی ہے، اور تم خدا کو ہرا نہیں سکتے. جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے اسلام کو، ہم نہیں مانیں گے خدا کو، اللہ کہتا تم اپنی باتوں پہ اٹل رہو، میں بھی اپنی باتوں کو کر کے دکھاؤں گا کہ کیا ہونے والا ہے. 1440 سال لگ بھگ بیت گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد. آج ہم بیٹھ کر کے یہ آیت پھر پڑھ رہے ہیں کہ بہت جلد اللہ کی حکومت انسان کی آنکھوں کے سامنے ہوگی. کہہ دو کہ لوگوں تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، اور میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں. بہت جلد تم کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کا جنت کس کا گھر ہوگا. کچھ شک نہیں کہ مشرک نجات پانے والے نہیں. اور اس بات کو بھی گانٹھ باندھ لو کہ جب یہ کام تم کرنے نکلو گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ کام تم کرنے چلو گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہ اڑچن آئی تھی اور تمہیں بھی یہ اڑچن آئے گی. اگر اس کام کے لیے تیار ہو، وہ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا تمہیں دقت آئے گی. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہ کام کرنے پر جب تمہیں دقت آئے گی، تمہارے اوپر مار پڑے گی، تمہیں جیل میں ڈالا جائے گا، بند کیا جائے گا، تو تمہیں صبر اور نماز سے مدد لینی ہوگی. صبر اور نماز سے مدد کا کیا مطلب؟ کہ جب وہ کوڑا پیٹھ پر تمہارے پڑے گا تو اللہ سے کہو گے کہ اللہ مجھے صبر دے. اور وہ کیسے مانگو گے؟ نماز میں مانگو گے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. یہ ساری پریشانیوں کو جھیلتے ہوئے جب یہ کام کرو گے تب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اولئک صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہی لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی مہربانی ہے اور رحمت ہے، اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں. صدق اللہ العظیم. سچ کہا ہمارے رب نے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور ہر طرح کی تعریف اللہ ہی. ہمیں قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ ہماری ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ ہمیشہ سچ کہتا ہے.